अस्सलाम वालेकुम, मैं अमदाद सुमरो। अभी मैं थोड़ी देर पहले घर से दफ्तर के लिए आ रहा था तो जगह जगह पर सबीलें लगी हुई थी क्योंकि 9 मुहर्रम हराम है और कल यौम आशूर होगा। अपने दफ्तर के करीब शादमान में एक बच्ची छोटी सी, उसने वो सबील लगा कर बैठी हुई थी और उसने हाथ देकर मुझे रोका। मैं रुक गया। वो अकीदत के साथ शरबत का गिलास मेरे पास लेकर आई। मैंने उसी अकीदत से शरबत का गिलास उससे लिया और पिया और बच्ची को दुआएँ दी, बच्ची को प्यार दिया। और बच्ची दोबारा जाकर राहगीरों को रोक रोक कर सबील पानी पिलाने, शरबत पिलाने में मशगूल हो गई। उस बच्ची के और उस घर के, जिस घर के आगे लगी हुई थी सबील, मुझे वो अपने पहनावों में और अपने अंदाज में वो मुझे अहले तशी नहीं लग रहे थे, लेकिन मानने वाले थे, अहले बैत के मानने वाले। ऐसी एक अहले बैत की मानने वाली प्रिया कुमारी 9 साल की थी। 3 साल पहले 10 मुहर्रम हराम के दिन सबील से उठाई गई थी, अगवा की गई थी और अभी तक वो वापस नहीं आई। मैंने तो आज एक प्रिया कुमारी पर बात करनी है, मौला हुसैन की मानने वाली उस बच्ची पर। हिंदू फैमिली से उसका ताल्लुक़ है। उसकी माँ, उसके बाप दर दर भटक रहे हैं, लेकिन 3 साल हो गए। रियासत वो छोटी बच्ची जो प्यासों को पानी पिला रही थी करबला के शोहदा की याद में, वो वापस नहीं आई। आसरे दिलासे मैंने एक उस पर बात करनी है, और दूसरा पाकिस्तान की सियासत में अजीब व गरीब किस्म का भौचाल, एडहाक जजेस के इशू पर भी तरह तरह की बातें हो रही हैं। 3 एडहाक जज जो हैं वो तैनात कर दिए गए हैं, उनका तकर्रुर हो चुका हुआ है। एक ने इनकार कर दिया है और उसके इनकार को क्या शक्ल दी जा रही है। कमाल मुआशरा है। यानी इनकार करने वाले ने जब उसका नाम तजवीज़ करके उससे पूछा गया तो उसी ने उसी लम्हे इनकार कर दिया। मगर खबरें ये चलाई जा रही हैं, मीडिया ये तासुर दे रहा है कि इमरान खान के दबाव में आकर जस्टिस मुशीर आलम ने इनकार किया है। मुशीर आलम का ख़त जो 13 जुलाई को यानी 12 जुलाई को जुडिशल कमीशन में उनका नाम तजवीज़ किया जाता है, जुडिशल कमीशन उनके नाम की मंजूरी देता है और वो शुक्रिया के साथ 13 जुलाई को ख़त लिखकर चीफ जस्टिस को या जुडिशल कमीशन को कहते हैं कि मैं नहीं आपकी ये जो ऑफ़र है कबूल कर सकता। क्यों नहीं कबूल कर सकता? कहा यह जा रहा है कि जी क्योंकि सोशल मीडिया पर मेरे ख़िलाफ़ बहुत चीज़ें जो हैं चल रही हैं और मैं इज़्ज़तदार आदमी हूँ और मैं नहीं कह रहा। ऐसा उन्होंने कुछ नहीं किया। कहा उन्होंने क्या कहा है वो मैं आपको बताता हूँ। और फिर बन्नू छावनी पर हमला हुआ है, 8 जवान हमारे शहीद हुए हैं और जवाब में फौजी जवानों ने 10 दहशतगर्दों को मार गिराया। 10 दहशतगर्द मार लिए गए। एक हमले में अगर 10 दहशतगर्द इस्तेमाल हो रहे हो तो सोचें कि कितना बड़ा लश्कर है जो रियासत पाकिस्तान पर हमलावर है। और कहाँ से हमलावर है? अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट के मुताबिक अफ़गानिस्तान से। तालिबान हुकूमत उनको सपोर्ट कर रही है, तालिबान हुकूमत उनको ट्रेनिंग के लिए जगह फराहम कर रही है, लॉजिस्टिक दे रही है, सफरी सहूलियात दे रही है और पाकिस्तान में दाखिल होने का बंदोबस्त करके दे रही है। और फिर उनको बसाने वाले कौन? जो पाकिस्तान लाकर बसाए गए वो कौन? वो आज पाकिस्तान के सबसे बड़े मुहिब वतन। उनके ऊपर पाबंदी लगाने की जो कल ऐलान हुआ था एक पॉलिटिकल पार्टी पर, वो एक अलग मामला है। लेकिन जिस तरह उन्होंने पाकिस्तान में दहशतगर्दी को प्रमोट किया वो एक अलग मामला है, तो मैं उस पर बात करूँगा। और आगाज़ मैं प्रिया कुमारी से ही कर लेता हूँ। संगरार एक शहर है सखर के पास, दरिया सिंध के किनारे पर, रोड़ी के पास। सिंध में वैसे तो हर जगह यही होता है, लेकिन सिंध में ख़ास तौर पर क्योंकि वहाँ मजहबी भावभेद जो है ना वो बहुत कम है, इवन फ़िरके वाराना भी नहीं है। अब कहीं ना कहीं होता है लेकिन इतना नहीं है। मतलब थरपारकर में आप चले जाएं तो वहाँ पर जो हिंदू हैं वो अज़ादारी के जुलूस निकाल रहे होते हैं, वो सबीले लगा कर बैठे होते हैं, वो नज़र व न्याज कर रहे होते हैं। मेरा एक दोस्त है हैदराबाद में, हिंदू है वो हर मुहर्रम में मातमी जुलूस में शामिल होता है। उसके घर पे अलम लगा हुआ है, वो है हिंदू। मानने वाले, मज़हब अपनी जगह, लेकिन मानने वाले जो है वो वहाँ पर सब है, शिया हैं, सुन्नी हैं, सब हैं। वैसे भी ओवरऑल हमारे सब कॉन्टिनेंट में कोई इतना बहुत ज़्यादा ये नहीं है, कुछ कुछ कहीं कहीं वो है, लेकिन बहरहाल उससे हट के तो इसी कल्चर को और अहले बैत से इसी मोहब्बत को और जो करबला में जो जुल्म हुआ उस जुल्म को की याद ताज़ा करने और मज़लूमीन के दुख को
سانجھا کرنے کے لیے سنگرار میں پریا کماری کے والدین اپنے گھر کے سامنے سبیل لگایا کرتے تھے۔ پریا کماری 9 سال کی بچی 10 محرم کو یعنی کل کا دن 3 سال پہلے وہ وہاں سے اغوا ہو گئی، اور وہ دن آج کا دن پتہ نہیں چل پا رہا کہ بچی کدھر ہے۔ جے آئی ٹی بنائی گئی سندھ ہائی کورٹ کے آرڈرز پر، جے آئی ٹی کچھ نہیں کر پائی۔ ایک اور جے آئی ٹی سندھ حکومت نے بنائی جس میں کچھ پولیس افسران جو ہے وہ اس میں کام کر رہے ہیں، تو ابھی تک لیکن وہ بھی کچھ نہیں کر سکے سوائے آسروں کے، دلاسوں کے۔ جو پریا کماری کی والدہ ہے وہ گلے میں دوپٹہ لیے، پریا کماری کی تصویر لیے، اور امام حسین کے، مولا حسین کے واسطے دے دے کر وہ کہتی ہے کہ جی مجھے میری بچی بازیاب کرا دے۔ ظاہر ہے آج اور کل کا دن پورے سندھ میں، مطلب ایک تو ظاہر ہے یہ جو اپنا کربلا کے شہداء کا سوگ ہے وہ تو رہے گا، اپنا جب تک دنیا ہے یہ رہے گا، لیکن اب یہ دوسرا تیسرا سال ہے کہ سندھ میں جو ہی محرم آتے ہیں تو پریا کماری کی آزادی کی آوازیں اور اس کا غم اور اس کا سوگ بڑھ جاتا ہوتا ہے۔ ابھی بھی آپ سوشل میڈیا پر جائیں گے، واٹس ایپ پر، ٹویٹر پر، جو سندھ کے رہنے والے ہیں وہ پریا کماری کے لیے آواز اٹھا رہے ہیں۔ کچھ دن پہلے ہمارے جو وزیر داخلہ ہیں سندھ کے، ضیاء الانجار صاحب، انہوں نے ایک خبر دی تھی کہ جی پریا کماری کا پتہ چل گیا ہے کہ وہ بچی جو ہے جو چولستان میں یہ جو اپنا پکھیواس ہوتے ہیں، خانہ بدوش، ان کے پاس ہے، کیونکہ کہا یہ جا رہا ہے کہ رانی شیخ نام کی عورت جس نے اس کو اغوا کر کے ان خانہ بدوشوں کو بیچا تھا، اس نے بتا دیا تھا کہ اس نے کس کو بیچا ہے، لیکن اس کو بھی کافی دن گزر گئے ہیں، ابھی تک پریا بازیاب نہیں ہوئی، اور آج بھی اس کی ماں آنسو بہا رہی ہے، آنسو بھی بہا رہی ہے اور سبیل بھی تقسیم کر رہی ہے۔ تو وہ جو بچی تھی نا شادمان کی، وہ جب میں نے دیکھا تو مجھے وہ یاد آ گیا پریا کماری کا، کیونکہ کل پرسوں ترسوں سے میں مسلسل دیکھ رہا ہوں کہ اس کے لیے سوشل میڈیا پر آواز اٹھائی جا رہی ہے۔ کہ ہم کس ریاست میں رہ رہے ہیں؟ بچے ہمارے اغوا ہو جاتے ہیں، پتہ ہوتا ہے کہ کدھر ہے، بازیاب نہیں ہوتے۔ بچیوں کو اٹھا کر مطلب میں کس بحث میں جاؤں، اب یہاں پر تو بات کریں تو بھی خوف آتا ہے۔ بچیوں کو اغوا کر کے بعد میں پتہ چلا جاتا ہے کہ جناب اس نے محبت کی شادی کر رہی ہے اور اس نے اپنا مذہب تبدیل کر لیا ہے۔ یہ بھی ہو رہا ہوتا ہے ہمارے یہاں، اور خاص طور پر انہی علاقوں میں جہاں سے پریا کماری اغوا ہوئی ہے، اور کن کی سپورٹ ہے وہاں کے لوگ سب بتاتے ہیں۔ اچھا جی، اب وہ جو سیاسی معاملہ ہے میں اس پر ڈائریکٹ آ جاتا ہوں۔ ایڈ ہاک جج، سپریم کورٹ میں 17 ججز کی گنجائش ہے، اور 17 کے 17 ججز جو ہیں وہ تعینات ہیں، اور اب کہا یہ جا رہا ہے کہ جی کیونکہ بیک لاگ بہت زیادہ ہے، 58,000 کیسز یعنی اپیلیں ہوں گی نا، سپریم کورٹ میں تو اپیل آتی ہے نا، تو پینڈنگ ہے، یا پٹیشن سے اپیلیں وہ پینڈنگ ہے۔ سائلین مٹھی سے اٹھتے ہیں، ننگر پارکر سے اٹھتے ہیں، کھارو چھاڑ سے آتے ہیں، دال بدین سے آتے ہیں، چمن سے آتے ہیں، رحیم یار خان سے آتے ہیں، ادھر جناب وانا وزیرستان سے آتے ہیں، پتہ نہیں کتنے کتنے دن سفر کر کے کتنا کتنا کرایہ دے کر اسلام آباد پہنچتے ہیں، ان کی ہوتی ہے پیشی ہوتی ہے، اور پھر پتہ چلتا ہے کہ جی وقت ختم ہو گیا، جج صاحب نے اگلی تاریخ ڈال دی۔ بیک لاگ بہت زیادہ ہے، تو اس کے لیے یہ کیا جاتا ہے، ماضی میں بھی ہوتا رہا ہے۔ افتخار چودھری نے جسٹس رمدے کو لگایا تھا، رمدے صاحب کو ایڈ ہاک جج لگایا تھا ریٹائرمنٹ کے بعد، اس طرح کرامت نذیر بھنڈاری صاحب کو لاہور ہائی کورٹ سے لے کر جایا گیا تھا، تو اس طرح ہوتا رہا ہے۔ اب ہوا یہ کہ 4 جج صاحبان کے لیے جوڈیشل کمیشن آف پاکستان نے 12 جولائی کو فیصلہ کیا کہ 4 ایڈ ہاک ججز جو ہیں وہ لیے جائیں گے۔ جن ناموں کی منظوری ہوئی ان میں جسٹس مشیر عالم صاحب، سندھ ہائی کورٹ کے سابق چیف جسٹس، جسٹس سردار طارق مسعود صاحب ریسنٹلی ریٹائرڈ ہوئے ہیں، جسٹس مقبول باقر صاحب، اور جسٹس مظہر عالم میاں خیل صاحب، ان کے نام زیر غور ہے، تجویز منظور ہو گئی۔ لیکن اگلے ہی دن، باقیوں کی تو خیر تعیناتی ہوگی نا، لیکن اگلے ہی دن جسٹس مشیر عالم صاحب نے ایک خط لکھا سپریم جوڈیشل کونسل کے نام، اور انہوں نے شکریہ کے ساتھ، یہ اسکرین پر آپ خط آ رہا ہے، اور آپ اگر اس کو روک کر پھر پڑھنا چاہیں تو آپ پڑھ بھی سکتے ہیں، پورا کا پورا خط ہے، ایڈیٹڈ نہیں ہے، کوئی چیز آگے پیچھے نہیں ہے، 2 صفحات پر مبنی ہے، آپ پڑھ لیجئے۔ اس خط میں شروع سے آخر تک
وہ شکریہ ادا کر رہے ہیں، وہ کہتے ہیں میرے لیے اعزاز تھا، میرے لیے آنر تھا. لیکن کیونکہ میں نے ریٹائرمنٹ کے بعد جب میں سندھ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کے طور پر میں ہٹا تو میں نے ایک اپنا فاؤنڈیشن بنایا یا ٹرسٹ بنایا تھا جس میں نے کراچی میں کہ آنکھوں کے اسپتال بنانا تھا. اس کے بعد پھر جب میں نے دوبارہ اب 15 ایکڑ زمین ہائر کی ہے پنڈی گھیب میں آنکھوں کے ہسپتال کے لیے. جو لوگ آنکھیں کھو بیٹھتے ہیں یا آنکھوں کا جو ان کا مسائل ہوتے ہیں ان کے لیے میں نے ایک ہسپتال بنانا ہے. تو میں رجسٹرڈ کروائی ہے میں نے اپنی وہ جو ٹرسٹ ہے یا فاؤنڈیشن ہے جو بھی ہے، تو میں اس کو رجسٹر کروا چکا ہوں. میں اس کام میں مشغول ہوں، تو لہٰذا بہت شکریہ، میں وقت نہیں دے پاؤں گا. اور ظاہر ہے ایک جج کے نام پر اگر ایک رجسٹرڈ ہو کوئی ٹرسٹ یا فاؤنڈیشن تو پھر وہ ظاہر ہے وہ آتا ہے کانفلکٹ آف انٹرسٹ میں. یا ہر بندہ عمران خان نہیں ہوتا کہ جو وزیر اعظم بھی ہو اور پھر القادر ٹرسٹ کے لیے ملک ریاض سے زمینیں بھی لے اور پھر ڈھٹائی کے ساتھ بے شرمی کے ساتھ یہ کہے کہ وہ زمین تو میں نے ٹرسٹ کے لیے لی تھی، وہ بطور وزیر اعظم ٹرسٹ کے نام پہ لی تھی، کسی اور نام سے لی تھی، وہ رشوت ہوتی ہے. ٹرسٹ نہیں چلا سکتا وزیر اعظم. تو مشیر عالم خان صاحب ایک باعزت آدمی، باوقار آدمی، انہوں نے کہا کہ جی کیونکہ میں ایک کام کر رہا ہوں اور پھر کانفلکٹ آف انٹرسٹ آ سکتا ہے، لہٰذا مجھے حضور میری معذرت قبول کیجئے، میں نہیں آپ کی آفر قبول کر سکتا. ٹی وی چینل کیا خبر چلا رہے ہیں کہ جی کیونکہ میں ایک عزت دار آدمی ہوں اور جب سے پتہ چلا کہ جی میرا نام آ رہا ہے تو میرے خلاف سوشل میڈیا پر مہم شروع ہو گئی ہے اور مجھے اس سے شدید مایوسی ہوئی ہے. یعنی عمران خان کا پریشر، کیونکہ پی ٹی آئی والے یہ کیمپین اب چلا رہے ہیں. جب ان کو پتہ چلا، پتہ ہی نہیں تھا ان کو کیا ہو رہا ہے، پتہ چلا تو کیمپین چلا رہے ہیں کہ جی یہ جو جج صاحبان ہیں ان کو نہیں آنا چاہیے. بیسیکلی ہوتا یہ ہے کہ جو پی ٹی آئی کا اپنا طریقہ تھا نا کہ اپنی مرضی کے جج انڈکٹ کر لو سپریم کورٹ میں، ہائی کورٹس میں، لوئر جوڈیشری میں، اور ظاہر ہے وہ اس کا رزلٹ آ رہا ہے پی ٹی آئی کے حق میں نظر آ رہا ہے. تو ان کو لگ رہا ہے کہ جی یہ جج ایسے ہوں گے جو پی ٹی آئی کو تلیں گے آ کر، سیدھی بات ہے. اور پھر وہ سعید چودھری صاحب اکثر کورٹ پیکنگ کا ایک مثال دیتے کہ امریکہ میں ہوا تھا کہ جی ججوں کو نکالا نہیں جا سکتا لیکن من پسند جج اتنے لگا لو کہ وہ جو پہلے والے جج ہیں وہ بے بس ہو جائے. تو اس طرح کیا تھا پی ٹی آئی نے. اب وہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید اس طرح ہو رہا ہے. لیکن بہرحال مشیر عالم صاحب کے معاملے میں مطلب ان کا نام ابھی چلا ہی نہیں تھا تو مہم کہاں سے آنی ہے. انہوں نے تو خاموشی سے انکار کر دیا تھا. تو اور وہ خط بھی، یہ لیٹر بھی میں نے آپ کو دکھا دیا. 12 جولائی کو اجلاس ہوتا ہے، 13 جولائی کو انکار کر دیتے ہیں. تو بیچ میں کہاں سے آ گئی کیمپین والی بات؟ میڈیا نے پتہ نہیں کہاں سے نکال لیا. وہ کہتے ہیں کہ جی انہوں نے خط لکھا ہے. خط میں انہوں نے جو ریزننگ دی ہے وہ میں نے آپ کو بتا دیا. خط آپ کے سامنے اسکرین پہ چلا ہے. یہ ایسا کچھ نہیں ہے. لیکن یہ میڈیا جو ہے وہ یہ بتا رہا ہے کہ جی یہاں پر جو کچھ ہوگا عمران خان کی مرضی سے ہوگا. یہ ذرا اس کو نا اور زیادہ بڑی بلا بنا کر پیش کریں. اچھا جی، اب یہ جو ایک سانحہ ہوا ہے، حملہ ہوا ہے بنو چھاونی پر، کیونکہ دہشت گردی تو سر اٹھا رہی ہے اور اس میں 8 دہشت گرد جو ہے انہوں نے حملہ کیا، خودکش حملہ تھا. اور اس میں ہمارے جو ہے وہ 8 جوان انہوں نے شہادت نوش کی ہے، جام شہادت نوش کیا ہے. اور پھر جواب میں 10 دہشت گرد جو ہے مار گرائے گئے ہیں. جو جوان ہمارے شہید ہوئے ہیں ان میں نائب صوبیدار محمد شہزاد، حوالدار ضلع حسین، حوالدار شہزاد احمد، سپاہی اشفاق حسین، سپاہی سبحان مجید، سپاہی امتیاز خان، سپاہی ارسلان اسلم اور ایف سی کے لانس نائک سبز علی شامل ہیں. اچھا، اب یہ ان کا تعلق جو ہے کوئی پونچھ آزاد کشمیر سے ہے، خوشاب، نیلم آزاد کشمیر، مظفر آباد آزاد کشمیر، ضلع کرک، بہاولپور اور لکی مروت، یہاں سے ان کا تعلق ہے آئی ایس پی آر کے مطابق. اب جو میں نے کل ہی ایک میرا ولاگ تھا جس میں میں نے بتایا تھا کہ خطرناک قسم کی رپورٹ جو ہے اقوام متحدہ میں پیش ہوئی ہے، اس سے پہلے بھی اقوام متحدہ کی ایک رپورٹ آئی تھی منظر عام پر جس میں کہا گیا تھا کہ جی پاکستان میں جو دہشت گردی ہو رہی ہے وہ افغانستان سے ہو رہی ہے. اور اب جو اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں رپورٹ جمع کروائی گئی ہے اس میں یہ کہا گیا ہے کہ 6000 دہشت گرد افغانستان میں جو ٹی ٹی پی سے جن کا تعلق ہے، جن کو افغان طالبان حکومت سپورٹ کر رہی ہے، ہر طرح کی سپورٹ کر رہی ہے. کس کام کے لیے؟ پاکستان میں حملوں کے لیے. اور پھر عمران خان صاحب 4000 دہشت گرد یہاں لے کر آئے تھے، آزاد الگ کر دیے تھے. 4000 تو خود مانتے ہیں نا، 4-5 ہزار آزاد الگ کیے. تو وہاں پر بھی موجود ہیں، یہاں پر بھی موجود ہیں، دونوں کے درمیان رابطے ہیں اور یہ لہو لہان کر رہے ہیں ہماری دھرتی کو، ہمارے وطن کو. اور جو جیل میں بیٹھا ہوا عمران خان ہے وہ اتراتا ہے، وہ کہتا ہے میں نے ٹھیک کیا.
عمران خان پر اصل مقدمہ جو بننا چاہیے نا، باقی آئین شکنی کے باقی تو بننے چاہیے، یہ والا مقدمہ عمران خان، فیض حمید اور جنرل قمر جاوید باجوہ پر بننا چاہیے کہ بے نظیر بھٹو شہید جیسی لیڈر ہم نے اس کی قربانی ہوئی، اے پی ایس جیسے سانحات ہوئے، راول پنڈی پریڈ گراؤنڈ میں نماز پڑھتے ہوئے بچوں کو مارا گیا، ان تمام قربانیوں کے بعد ہم نے قائم کیا تھا، تھوڑا بہت جو بہتر ہوا تھا جنرل فیض حمید، جنرل باجوہ اور عمران خان نے اس کو تباہ کر دیا۔ تو ان پر یہ مقدمہ نہیں بننا چاہیے، بننا یہی مقدمہ چاہیے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔